वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, हम एक उन्वान पर आपसे लगातार बात कर रहे हैं कि अब इस देश में कैसे रहा जाए। तो उसमें हमने 3 बातें आपसे किया, बुनियादी तौर पर 4 बातें किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, और हमारा अल्लाह हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है, और मसले का हल क्या है। ये 4 बातें हमने आपसे कही। तो इस देश में ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस पर हमने तकरीबन 9 बातें बताई। 9 बातें पॉइंट वाइज बताई कि हकीकत में ये जो कुछ हो रहा है वो कुछ हमारी ऐसी गलतियां हैं, कुछ हमारी ऐसी खामियां हैं जिसके ऐसे नतायज क्या है, बरामद है। तो उसमें से एक बात मैंने कल बताई थी आपको कि हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं और कर रहे हैं कि दुनिया वालों की निगाह में और ख़ासकर भारतवासियों की निगाह में एक नफ़रत का माहौल पैदा हुआ है। अब वो नफ़रत का जो माहौल पैदा हो रहा था एक ज़माने से, वो लावे की शक्ल अख्तियार कर गया और अब वो फूट रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि बग़ैर प्लान के ज़िंदगी गुजारी गई। आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले जो कुछ भी हुआ वो मुसलमानों ने एक बड़ा योगदान दिया, बड़ी कुर्बानियाँ दी। ये एक हकीकत है। जो लोग भी इंसाफ पसंद है, वो चाहे मुसलमान हों या गैर हों, सब इस बात को मानते हैं कि मुसलमानों ने एक बड़ा हिस्सा लिया कि देश जो है वो आज़ाद हुआ। अब उसके बाद इस देश में कैसे रहा जाएगा, इसकी प्लानिंग जो है वो नहीं हो पाई, और सामने वाला जो है उससे पहले से ये प्लानिंग करता रहा कि इस देश को किस ढर्रे पर ले जाना है, किस अंदाज में देश को चलाना है। वो मुस्तकिल प्लानिंग करता रहा और कभी हिम्मत नहीं हारा। ये जो हिम्मत नहीं हारा की बात कह रहा हूँ, हमारे बचपन की बात ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक होता था, यानी 535 या 525 का जो पूरा है उसमें से एक आदमी उनका होता था। कैसी प्लानिंग की गई, कितना ज़बरदस्त प्लानिंग की गई कि 2014 आते आते वो एक कितना बना, 300 को क्रॉस किया। ये जो प्लानिंग की उन्होंने, और यकीनी बात है कि ये दुनिया जो है वो असबाब पर चलती है। उन्होंने सबब इकट्ठा किया, प्लानिंग किया। उस प्लानिंग में एक बड़ी प्लानिंग आपको बताता हूँ कि उन्होंने ये तय किया कि हमारे अपने स्कूल होना चाहिए। जो हम जिस नज़रिए को लोग पैदा करना चाहते हैं वो बच्चों से नीचे से होना चाहिए। उन्होंने स्कूल की जब भारत में प्लानिंग किया तो हज़ारों की तादाद में क्या कर दिया, उन्होंने अपने स्कूल कायम कर दिए। हमारे पास यूपी में, ख़ासकर बिहार में, स्कूल की जहाँ तक बात है प्लानिंग की, क्योंकि सब कुछ बनता और बिगड़ता कहाँ से है, स्कूल से। मैं कई मरतबा जापान का दौरा किया तो मुझे बहुत हैरत हुई कि ना इनके पास कुरान है ना हदीस है। ये इतने महज़्ज़ब, इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं। ना इनको जुमा में तकरीर की जाती है, ना जलसा होता है, ना जुलूस होता है, कुछ भी नहीं होता है कि इतने महज़्ज़ब लोग। यानी यहाँ तक मैंने जुमला कहा था अपनी तकरीर में कि ऐसा लगता था, जब पहली मरतबा गया मैं इतना मुतासिर हुआ, ऐसा लगता था कि फरिश्ते हैं जो ज़मीन पर चल रहे हैं, इतना नेक। तो जब मैंने वहाँ पे लोगों से पूछा और तहकीक हुई, उन्होंने कहा हम आपको इनके स्कूल ले चलते। वहाँ से सारा मामला बनाया और बिगाड़ा जाता है। आप बताइए कि आप अपने गांव को ले लीजिए, आप ज़िम्मेदार थे, पूरे गांव वाले सब ज़िम्मेदार थे। आपने आज तक अपना एक स्कूल नहीं कायम किया 1947 से, जबकि पैसे आपके पास थे, ज़मीन आपके पास थी, ज़मींदार आप थे,
کہ مسلمان اپنا اسکول کیسے چلائے گا. کیوں؟ جو اسکول سرکار چلائے گی، اس نے پہلے سے کہہ دیا کہ صاحب ہم جس لوک تنتر کی بات کر رہے ہیں اس میں دھرم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. آپ کا دھرم کیسے محفوظ رہے گا؟ آپ کے بچے اسکول میں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ لڑکیاں جائیں گی لڑکوں کے ساتھ پڑھیں گی یا ہماری لڑکیاں لڑکیوں کے اسکول میں پڑھیں گی؟ آپ صرف اپنا گاؤں لے لیجئے، آپ نے کوئی بھی کام نہیں کیا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اگر سوسائٹی فلاح المسلمین اگر اسکول نہیں قائم کرتی یہاں، کب قائم کیا؟ کب ہم کو ہوش آیا؟ ہم کو ہوش آیا 1995 میں. 1995 میں آزاد ہوئے ہم 1947 میں. کوئی ایسے ہی پورے بھارت کا عالم رہا. کچھ لوگ ہوشیار تھے، جیسے کیرلا کے لوگ ہوشیار تھے، کرناٹک کا کچھ علاقہ تھا، کچھ لوگوں نے یہ کام کر لیا اور وہ بھی دال میں نمک کے برابر. لہذا اب وہ جو انہوں نے پلاننگ کیا اسکول کی، خاص کر میں ایک بات کروں گا، بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں سال بھر بولوں تو یہ ٹاپک ختم نہیں ہوگا. صرف اسکول کی بات میں کر رہا ہوں کہ ایک اسکول کی پلاننگ کر کے انہوں نے، اب آپ دیکھیں، کل ابھی میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کہہ رہے تھے، لکھنؤ میں وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب اب جو بڑے بڑے آفیسر رینک کے لوگ مسلمس ہیں یا ریٹائرڈ IAS ہیں، PCS ہیں، وہ یہ بات کہنے لگے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھی، ہمارے بیچ کے جو IAS PCS ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں، اتنا زیادہ زہر کھول دیا گیا ہے، جبکہ ہم لوگ جب کبھی ایسا ہوتا تھا تو ہم اپنے آپ کو جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان چیزوں سے کوئی مطلب ہی نہیں. آج وہ ہمارے ساتھ جو کھیلے کودے ہیں وہ لوگ بھی نفرت کے ماحول میں. کہاں سے بگڑی بات؟ ساری بات بگڑی اس اسکول سے جو پلاننگ کیا. اور اس وقت سب اپنی پوسٹ پر انہوں نے پلاننگ کے ساتھ ان لوگوں کو بیٹھایا جن کو وہ چاہتے تھے. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی. صرف آپ اپنا گاؤں دیکھیں، ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ہم نے کچھ نہیں کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکل آیا ہے کہ ہم بغیر پلان کے، گویا کی بغیر نعت کے ایک بیل ہو گئے. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے بھارت سرکار میں، کیسے ہونا چاہیے، ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے. اب ہوش آیا تو ہم نے کہا کہ انگلش میڈیم اسکول مسلمانوں کو کھولنا چاہیے. کھول رہے ہیں. 1980 کے بعد سے یہ ماحول پیدا ہوا کہ بھائی اپنے اسکول ہوں. ہم انگریزی میں پیچھے ہیں، لہذا انگلش میڈیم اسکول ہوں. کر رہے ہیں. وہ بھی جو ہے وہ ابھی بھی اس کے اسٹینڈرڈ کو 30 سے 35% ہم کیا کر پا رہے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ جو بغیر پلان کی زندگی ہوئی، بہت سی چیزیں ہیں. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ مکے سے جب مدینہ آئے، آپ کی پلاننگ دیکھیے. اس وقت 1450 سال، جبکہ یہ سب مطلب تصور نہیں ہوتا پلاننگ کا. ایک عام آدمی کیسے زندگی گزارتا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہی سب سے پہلی پلاننگ یہ کیا کہ مسلمانوں کو سینٹرلائز کیا جائے، مرکزی حیثیت دی جائے. لہذا داخل ہوتے ہی مدینہ پہلا کام یہ کیا گیا کہ صاحب مسجد کی تعمیر کی جائے گی اور یہ مسجد مرکزی حیثیت ہوگا. جو مسلمان ہوتا جائے گا وہ اس مسجد سے کیا ہوتا جائے گا، جڑتا جائے گا. آپ اپنے علاقے کے گاؤں دیکھ لیجئے. ابھی کل ہم ایک گاؤں گئے تھے، سب میں ایک چیز نوٹ کرتا ہوں. ہم نے پوچھا اس گاؤں میں کتنے مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا 12 گھر ہیں. 12 گھر ہیں. آج نفرت ہو گیا، مسجد نہیں بنائی دی جا رہی ہے. 50 سال پہلے اگر کوئی مسجد بناتا تو ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم اپنا کھیت دے دیتا کہ آپ میرے کھیت میں مسجد بنا لیجیے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کہ بھیا آپ بنا لو، پوجا آپ کو کرنی آپ کریں. وہ 12 گھر والے رہ رہے ہوں گے 50 سال سے 100 سال سے رہ رہے ہوں گے. آپ کے گاؤں کے قریب کی بات ہے. کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. جب پلاننگ ہوگی آدمی کی تب کوئی کام کرے گا نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی. مسجد بنانے کے بعد گھر نہیں بنایا. پہلے کیا بنایا؟ پہلے مسجد بنائی. ہم ایک زمانے تک اپنا گھر بنا چکے ہیں، ہم کو مسجد کی فکر ہی نہیں.
نمبر 2، اللہ کے رسول نے دوسرا کام کیا کیا کہ جب مدینے میں آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ مدینے میں ماحول سخت ہے، پلانر، بہت بڑے پلانر یہودی موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، عیسائی تھوڑی تعداد میں ہے، یہودیوں کی بڑی تعداد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً معاہدہ کیا ان لوگوں سے جو غیر تھے، مسلمان نہیں تھے، غیر تھے۔ اتنا اچھا معاہدہ کیا کہ وہ مجبور ہو گئے معاہدہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کون؟ وہ یہودی جو اسلام کے دشمن تھے، وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ اس معاہدے میں شامل ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا، ہم ایک کام کرتے رہیں گے اور یہ ہمارے خلاف کیا کرتے رہیں گے، ایک ایسا معاملہ کرتے رہیں گے کہ اسلام کبھی بھی اسٹیبلش ہو ہی نہیں پائے گا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہی نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں، جبکہ پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، باقاعدہ معاہدہ نامہ لکھا گیا اور اس پر ان کے لیڈروں سے جو ہے، غیروں کے لیڈروں سے جو ہے وہ سائن لی گئی۔ تیسرا کہ باہر کے لوگ آئے ہیں، مکے سے لوگ آئے ہیں، یہ مدینے کے لوگ ہیں، کوئی آپ کے باہر گاؤں کا آ جاتا ہے، پوری زندگی وہ کہلاتا ہے کہ باہری ہے، پوری زندگی وہ کہلاتا ہے یہ باہری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اخوت کا نظام قائم کیا کہ مہاجرین اور انصار آپس میں اتنا بھائی بھائی ہوں گے، اتنا بھائی بھائی ہوں گے کہ یہاں تک آپ نے اس چیز کو ڈیولپ کیا کہ بعض مہاجرین نے سے انصار کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم وہاں سے آئے ہو، تمہاری بیوی نہیں مسلمان ہوئی ہے، تم اکیلے چلے آئے ہو، ہماری 4 بیویاں ہیں، جس بیوی کو کہو میں طلاق دے دیتا ہوں، اس سے پوچھ کر کے مرضی سے طلاق دے دی جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ بھائی چارگی یہاں تک ہوئی، گھر کو بانٹ دیا۔ بعض مہاجر بیچارے بہت ہی غیرت والے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہماری تجارت آدھی بانٹ لیجیے اور آپ اپنا جو ہے دھندا پانی شروع کیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم لوگ مزاجن تاجر ہے، آپ ہم کو بازار کا راستہ بتا دیجیے، ہم خود مارکیٹنگ کیا کر لیں گے، شروع کر لیں گے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، اتنی پلاننگ، یہ جو آج آپ ایک تعداد آپ کی نظر آ رہی ہے پوری دنیا میں، یہ وہ پلاننگ کے نتائج ہیں جو 1450 سال کے بعد بھی برآمد ہو رہے ہیں۔ ہم اس دیش میں ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کیا۔ سمویدھان بنا، سمویدھانی لحاظ سے پلاننگ بتا رہا ہوں، پلان بنا، پورے سمویدھان میں ایک بڑا رول آزاد کا بھی ہے، مشہور ہے بابا صاحب کا رول ہے، بابا صاحب کا بھی رول بڑا ہے، لیکن آزاد صاحب کی ویلیو کم نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ نہرو سے ہمیشہ مشورہ کرنے نہرو جی آتے تھے آزاد کے گھر پر، آزاد نہیں جاتے تھے، حالانکہ آزاد پی ایم نہیں تھے، پی ایم نہرو جی تھے، یہ ایجوکیشن منسٹر تھے، اس کے باوجود اتنی ان کی ویلیو تھی کہ وہ آتے تھے۔ پورا سمویدھان میں ایک بات بتا رہا ہوں، سمویدھان میں لکھا گیا ہے، آج بھی لکھا ہے کہ جتنا بھی سمویدھان کی دھارائیں ہیں، آرٹیکل ہے، جو بھی انوچھید ہے، جو بھی لفظ استعمال کریں، اگر کبھی بھی 2/3 اکثریت ایک بات پر اتفاق کرے گی تو قانون کی کسی بھی دھارا کو بدلا جا سکتا ہے، لکھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 2/3 جس دیش میں آپ اقلیت میں ہیں، کبھی بھی اکثریت ایک دوسرے مذہب کی اگر 2/3 آ جائے اور وہ قانون پاس کر دے کہ صاحب بھارت میں مسجدیں بنیں گی لیکن میناریں نہیں بنیں گے، لاؤڈ اسپیکر نہیں لگیں گے، کوئی آواز نہیں آئے گی، آپ کی شناخت نہیں ہوگی، آپ کو سنویدھانک طور پر ماننا پڑے گا کہ ہاں صاحب صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 100% بھی اگر اتفاق کر جائیں گے تو جس قوم کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو بدلنے کا اختیار نہیں ہوگا، ہونا یہ چاہیے تھا۔ سارا سمویدھان ایک جملے میں ختم ہے، جس دن بھی جس وقت بھی 2/3 اکثریت ہو جائے، جس قانون کو چاہیں نکال دیں اور جس قانون کو چاہیں داخل کر دیں۔ اب جو کوشش کی جا رہی ہے قانون کو بدلنے کی، سب ہو جائے گا، آپ دیکھیے گا۔ ایسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكَ مِن مُصِیبَةٍ، کہ جو مصیبتیں تمہارے یہاں آتی ہیں اس کی وجہ اللہ نے لکھا ہے کہ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔
ایسے مصیبت نہیں آتی ہے. کوئی بھی آدمی غور کر لے کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہے، انبیاء اور صالحین کو چھوڑ کر جتنا عوام میں مصیبت آتی ہے، سب کی بنیاد ہمارے کرتوت ہوتے ہیں. وہ کرتوت کی سزا ہوتی ہے جو اس دنیا میں برآمد ہوتی رہتی ہے. تو سمویدھانک لحاظ سے بھی کوئی بات نہیں کی گئی، اور ہم جو ہے وہ خوش فہمی میں مبتلا یہ رہے کہ اب تو اس دیش کو ہم نے آزاد کرایا ہے. آپ کی ذمہ داری کیسے ٹوٹی؟ آج جو کھیت لیے بیٹھے ہیں آپ کی ذمہ داری ٹوٹی کیسے؟ بھئی آپ ذمہ دار تھے، آپ کو بھی یہی گمان تھا ہم ذمہ دار ہیں. ہمارے سامنے جو ہے ہماری رعایا ہماری چارپائی پر بیٹھ نہیں سکتی، یہی سب تو تھا ہمارا تصور. ہم اگر بیٹھا لیں گے تو بیٹھے گی، نہیں بیٹھا لیں گے تو زمین پہ بیٹھے گی. آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ذمہ داری ٹوٹے گی اور ہم کو پیتانے بیٹھنا پڑے گا، اس رعایا کو کیا کرنا پڑے گا؟ سدھانے بیٹھنا پڑے گا. جو کچھ بھی کیا گیا وہ اچھا نہیں تھا، وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ خوش فہمی میں تھے کہ کچھ نہیں ہوگا. وہ ساری خوش فہمیاں کیا ہو گئی؟ ختم. کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی ظلم ہوا. اس ظلم کی سزا ملی ہم ذمہ داروں کو، اس ظلم کی. کیونکہ ظلم کبھی بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا. ہو سکتا ہے ڈھیل دے دے، لیکن سزا ملنی ہی ملنی ہے. زمینیں دوسرے کے پاس گئیں، آپ بے زمین ہو گئے. ایسے ہی آزادی کے موقع پر مسلمان اتنا خوش تھے ہمارے لوگ کہ ہم نے کوشش کی ہے. ہمارے علماء نے پھانسی کا پھندا چوما ہے، ہم کو توپوں کے سامنے باندھ کر کے اڑا دیا گیا ہے. لہذا اس دیش میں ہمارا اتنا بڑا یوگدان ہے کہ ان کو کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ ان سے کہا جائے گا کہ آپ اپنی اذان بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا مسلمانوں نے کہ ایسا دیش میں ہو سکتا ہے. لہذا یہ ایک اگر میں بات کروں گا پلان پر، اتنی غیر پلاننگ باتیں ہوئی ہیں، اتنی غیر پلاننگ باتیں ہوئی ہیں. اور سب کا اگر ہماری اسلامی زندگی، ابھی میں نماز پڑھ رہا تھا، میں ایک ایک چیز دیکھتا ہوں. آپ کو یہ بات معلوم ہے، ہمارے امام، آپ خاص کر حناف کی مسجد کے، آپ شفافی کی مسجد میں چڑھے ہوئے، یہ بات 20 مرتبہ بول چکا ہوں، 50 مرتبہ بول چکا ہوں، ہزاروں مرتبہ سوال جواب میں، کہ امام کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دیکھیں صفیں صحیح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. جیسے ہی اقامت ختم ہوگی امام صاحب کو بتایا ہی نہیں گیا ہے. امامت کے لیے امامت کا کوئی کورس بھارت میں موجود نہیں ہے. یہ سمجھے میری بات. بھئی امام بنے، ہم امامت کا جاب کرنا چاہتے ہیں. کسی امام سے پوچھئے کہ آپ نے امامت کا کوئی کورس کیا ہے، بولے گا نہیں. کیوں؟ امامت کا کوئی کورس ہے ہی نہیں. ہم 14 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں، 14 سال پڑھتے ہیں. 14 سال میں ہم کو نہیں بتایا جاتا کہ اگر آپ امام بنیں گے یا خطیب بنیں گے تو آپ ممبر کیسے سنبھالیں گے، آپ امامت کی ذمہ داری کیا ہے. بنیادی طور پر ہمارے امام کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر ختم ہوئی، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، پیچھے پہلی صف میں بچہ کھڑا ہے، صفوں میں دراز ہے، آگے پیچھے ان سے کوئی مطلب نہیں. کیوں؟ کیونکہ غیر پلان والے کو امام بنایا گیا ہے، اور اس کو آپ اس کے علاوہ ڈھونڈ بھی نہیں سکتے کیونکہ کوئی کورس ہی نہیں ہے. ہمارے بغل میں جو صاحب کھڑے تھے، 1 فٹ چھوڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں ہمارے بغل میں، 1 فٹ چھوڑ کر. نماز کے بعد ہم نے کہا ایسے ہی کھڑا ہوا جاتا ہے، اور یہ روز ہوتا ہے. قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، روز ہوتا ہے، ڈیلی ہوتا ہے. آپ کیرلا کے علاقے میں چلے جائیے، بنگلور کے، جہاں پہ شفافی کی مسجد ہے، امام کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیے تم سے زیادہ وہ خوشحال. چھوٹی سی بات ہے کہ تم سے زیادہ پلانر ہے، جو بھی پلاننگ ہے تم سے زیادہ ہے، یو پی بہار والوں سے زیادہ ہے. ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں. مدارس ہیں، میں جب کہتا ہوں تو لوگ مجھ سے بہت ناراض ہوتے ہیں. جتنے مدرسے میں پڑھانے والے ہیں، مولانا سراج سے لے کر کے اور سب تک، کسی کے پاس پڑھانے کی ٹریننگ کا کوئی بھی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ایک پرائمری بھی پڑھاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، کلاس پڑھائی کیسے جائے گی، سلیبس ہے، 1 سال کا ہے. اس کے بعد اگر آپ 8ویں پڑھائیں گے تو کون سی ٹریننگ لیں گے، اگر آپ 12ویں پڑھائیں گے تو کون سی ٹریننگ. جاتے جاتے بی ایڈ اور ایم ایڈ تک بات ہوتی ہے کہ جس کلاس میں آپ پڑھائیں گے اس کلاس سے آپ کو ٹریننگ ملنی چاہیے. جتنے مدرسے ہیں بغیر مبالغہ
جتنے مدرسے ہیں، اگر ہمارے پاس 20 استاد ہیں تو ایک استاد کے پاس بھی ڈگری نہیں ہے کہ بھیا پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، کوئی ڈگری نہیں، آج بھی نہیں ہے، آج بھی کوئی بی ایڈ کا کورس موجود نہیں ہے۔ یہ جو مولوی لوگ پڑھا لے جاتے ہیں بغیر ٹریننگ کے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ جب ہم پڑھتے رہتے ہیں، 14 سال جب پڑھتے رہتے ہیں تو ہر دن، جیسے کلاس میں 50 بچے ہیں تو 5 بچوں کا گروپ بنا دیا جائے گا 10-10 کا، جتنا دن میں صبح سے شام تک استاد نے پڑھایا ہے وہ ایسے ہی کلاس لے کر کے پڑھائے گا پوروں کو۔ وہ پڑھانے کی وجہ سے اس کے اندر کچھ صلاحیت ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو 10 گروپ میں جو 5 لوگوں نے پڑھایا ہے، وہ 5 لوگ اگر کبھی آ کر کے استاد بن جائیں گے تو کچھ پڑھا لے جائیں گے، ورنہ ہمارے پاس پڑھانے کا آج تک ہم کو کوئی بھی پلان نہیں ہے۔ اچھا، اتنا ہونے کے باوجود بھی کوئی ابھی بھی ہمارے پاس ٹریننگ کورس نہیں ہے، کوئی بھی ٹریننگ کورس نہیں کسی کے پاس کہ آپ آ کر کے بی ایڈ کر لیجئے، ایم ایڈ کر لیجئے اور صاحب مدرسے میں پڑھائیے۔ یہ تو اتنا بد نظمی کا نتیجہ نکلنا ہی نکلنا ہے۔ کل کی بات ہے، میں بلایا گیا ہوں ایک پروگرام میں، جس کمرے میں بیٹھ کے ہم نے کہا آپ اپنا پروگرام چلاتے ہیں، میں تھوڑا تیاری کرتا ہوں۔ مجھے استنجا لگا، مسجد میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، اس میں ٹوائلٹ ہے، اسی کمرے میں اٹیچ ٹوائلٹ ہے، مجھے استنجا لگا، میں داخل ہوا۔ آپ یقین کریں گے، ایسا لگ رہا ہے کہ 1 سال 2 سال سے کوئی آدمی اس میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اس میں فلش ہے، پانی نہیں ہے، پانی ہی نہیں ہے، فلش ٹوٹا ہوا ہے، پانی جو وضو کرنے کے لیے ہے وہ باریک سا آ رہا ہے۔ استنجا کس چیز سے کیا جائے گا؟ کوئی پائپ نہیں ہے، کوئی لوٹا نہیں رکھا ہوا ہے، قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں۔ اور جس کو بلائے، اور اس کو بھی یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بندہ ایک ایک بات کیا کرتا ہے، نوٹ بھی کرتا ہے اور بولتا بھی ہے، اس کے باوجود ہم جیسوں کے ساتھ ایسا اگر ہو رہا ہے تو آپ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مدرسہ چلائیں گے اور ایسے انقلابی لوگ پیدا کر دیں گے جو انقلاب پیدا کر دیں گے۔ جو قوم اپنے مدرسے کے ٹوائلٹ سیدھی نہیں کر سکتے ہو، بیت الخلاء کا نظام سیدھا نہیں کر سکتا ہو، اس قوم سے آپ امید رکھیں کہ وہ آپ کے اندر انقلاب برپا کر دیں گے؟ جھوٹی باتیں، جھوٹی باتیں۔ مسجدوں کے ٹوائلٹ جیسے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں، آپ فیض آباد چلے جائیے، مسجد میں بیٹھا ہوں، مولانا بھی میرے ساتھ تھے، بڑی سی مسجد بنائی گئی ہے، میں پیشاب خانے میں داخل ہوا، اتنا تنگ ہے خدا کی قسم، پیشاب پورا پائجامے کے اندر ہو گیا، بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ کروڑوں روپے لگا کر کے ہم ماربل بنائیں گے لیکن ہمارے وضو خانے اور ہمارے پیشاب گھر اس لائق نہیں ہوتے ہیں کہ کروڑوں کو بند کر دیتے تو بھی نماز ہو جاتی۔ جب استنجا ہی صحیح نہیں ہوگا تو کون سی نماز ہوگی؟ کیسے نماز ہوگی؟ کیا پلاننگ ہے؟ کوئی کتنی باتیں کریں۔ تو ہمارے والد صاحب شعر پڑھتے تھے کہ تمام جسموں پہ لالا کاری ہے، تم ہی بتاؤ کہ رکھیں کہاں کہاں مرہم، کوئی بھی شعبہ آپ اٹھا لیجئے۔ ایک وقت کی بات ہے، ہم کو تو اب یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کون سا ہمارا فائدہ ہے کون سا نقصان ہے۔ ہمارے بچپن میں ایک پلاننگ آئی ہے کہ صاحب سرکار کی طرف سے کنواں کھودا جائے گا، جن لوگوں کو پانی کی پرابلم ہے وہ اپنے دروازے پر، اپنے کھیت میں، جہاں بھی کنواں کھودے، سرکار پورا خرچہ کر کے کنواں کھدائے گی۔ پورے گاؤں میں ایک کنواں کھودنے نہیں دیا مسلمانوں نے۔ کیا یہ کنواں سرکار اگر کھود دے گی تو سرکار کا کنواں ہو جائے گا، جب سرکار کنواں ہو جائے گا تو سرکار اپنے گھر لے کے چلی جائے گی، کنواں تمہارا۔ اور اسی پلاننگ کے تحت پورے بیکاپور بلاک میں سینکڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور کنواں کھدایا۔ ہم کو تو اب یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کس چیز میں ہمارا فائدہ ہے اور کس چیز میں ہمارا نقصان ہے۔ جس قوم کو اتنا نہ پتہ ہو کہ کس چیز میں ہمارا فائدہ ہے، ایک بس بات آ گئی کہ صاحب سرکاری ہو جائے گا کنواں، سرکاری۔ آج تک آپ کے گاؤں میں سرکاری ٹیوب ویل لگ سکی؟ سرکاری آج سے نہیں، 1947 سے بتا رہا ہوں، لگ سکی؟ آپ کے گاؤں میں کبھی نہر آ پائی؟ کیوں؟ یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے، ہمارا مزاج ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے۔ سرکاری ٹیوب ویل ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہاں پاس ہوئی، لیکن یہاں بھائی لوگوں نے ہماری زمین سے نالی نہیں جائے گی، ہم یہاں پر کرنے نہیں دیں گے۔
इसी गांव में ट्रांसफार्मर आया है, एक जगह लगने लगा, उन्होंने कहा साहब यहाँ नहीं लगने देंगे, दूसरे साहब ने कहा यहाँ नहीं लगने देंगे। अच्छा, ट्रांसफार्मर आएगा तो फ़ायदा किसको होगा? बीकापुर के तहसील में लाइट उससे जाएगी, तुम्हारे गांव में फ़ायदा होगा ना। हमको अब इतना भी नहीं पता है कि साहब हमारा फ़ायदा किस चीज़ में। ऐसी कौम के साथ आप उम्मीद रखें, ये सब नतायज बरामद हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। ये सब मैं आपकी मिसाल हासिल आपको इसलिए देता हूँ ना कि ताकि आप लंदन ना जाना पड़े। आपको मिसाल तलाश करने के लिए लंदन जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके गांव में खुद काफ़ी है। कुरान मजीद की भी यही आदत है, अल्लाह का भी यही दस्तूर है कि वो ऐसी मिसालें देता है, कहता है तुमने आसमान नहीं देखा है? आसमान देखने के लिए आपको 4, 5, 10 किलोमीटर का सफ़र नहीं करना पड़ेगा। कहता मेरी प्लानिंग देखिए, मेरी क़ुव्वत देखिए, आसमान तुमने नहीं देखा है। ऐसे ही मैं आपको चाहता हूँ कि आपकी मिसालें दे करके बताऊँ कि देखें ये आपको पता नहीं है कितने ऐसे रास्ते हैं, रास्ता नहीं बनने दिया गया। अच्छा, रास्ता बन जाएगा, किसका फ़ायदा होगा? आवाम का होगा। किसका फ़ायदा होगा? हमारे दरवाजे के रास्ते की बात है, रास्ता नहीं बनने दिया जा रहा है। भाई हमने कहा भाई पूरा बनाओ यार, तुम यहाँ से वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं दूसरी जगह पे पहुँचा, उन्होंने कहा भैया इतना ही बनाना। जब इस कौम को इतना नहीं पता है कि रास्ता बनेगा तो हमको फ़ायदा होगा, कुआं खोदा जाएगा तो हमको फ़ायदा होगा, ट्रांसफार्मर लगेगा तो हमको फ़ायदा, ऐसी कौम से क्या उम्मीद रखी जाए? अगर अल्लाह ताला तुमको चाबी दे देना तो तुम इस पूरी दुनिया को टॉयलेट बना सकते हो, बच्चा कुछ नहीं कर सकते। कोई सलाहियत हमारे अंदर मौजूद नहीं है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से होनी चाहिए था? हमारी माँ की गोद से और हमारे स्कूल और मकतब से। अभी मकतब का निज़ाम कैसे चलाया जाए? आज तक यूपी से लेकर पूरे भारत की बात बता रहा हूँ, ये नहीं तय कर सका है। बरेलवी अपनी जगह, देवबंदी अपनी जगह तय कर लेते कि मकतब में ये निसाब पढ़ाया जाएगा। हर मकतब का अपना निसाब है, कहीं यसल्लल कुरान है तो कहीं नूरानी कायदा है, तो किसी को नहीं मालूम। क्यों? प्लान होगा तब कुछ होगा ना, प्लान ही नहीं है। लिहाजा ये बाबू जो तुम देख रहे हो, ये दूसरों को उंगली उठाने से पहले अपने बारे में सोचिए कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। और ये बस होता है कि गलती की जाती है, कभी उस वक्त सज़ा नहीं मिलती है, थोड़ी देर के बाद मिलती। अब ये सज़ा के वक्त में आप और हम पैदा हो गए हैं, गलतियाँ सब हुई हैं। लिहाजा ये दूसरी वजह थी कि गैर प्लानिंग की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। मकतब में पढ़ाता कौन था? पुलिस से एक आदमी रिटायर हो गया, लेकिन भैया कोनो काम नहीं है, ऐसा करोगे गाँव में कुरान पढ़ाओ। हमारा कहना है पुलिस से रिटायर हो या IAS ऑफिस, कुरान पढ़ना जाने तब कुरान पढ़ावे ना। नहीं, कुरान वो पढ़ा रहा है जो अब बेकार हो चुका है। लिहाजा आप बेकार बनाइए, लोगों को बनाइए बेकार है। अगर आपके गांव में मदरसे का ना मकतब नहीं, सब गलत पढ़ते थे कुरान, टोटल 100%, 1-2 नहीं 100%। आज भी जो लोग जो इस मकतब के और मदरसे के निज़ाम से पहले पढ़े हुए, कोई आदमी 5 सफ़े कुरान सही नहीं पढ़ सकता पूरे गांव में। चैलेंज मेरा। क्यों? आपको पढ़ाया ही गलत गया है, कहाँ से पढ़ोगे सही? तो पढ़ाने वाला ही जो गलत है तो वो कैसे सही पढ़ा देगा भैया? कभी नहीं पढ़ा सकता। तो जो ना मकतब सही हुआ न स्कूल सही हुआ, तो कहाँ से खेप तैयार हो? कहीं से खेप तैयार नहीं होगी। और फिर जो मकतब में जो रखा गया उसके बारे में बता दिया आपको कि उसकी कोई नहीं। मदरसे में जो पढ़ाने वाले रखेंगे उनके पास भी कोई ट्रेनिंग। अच्छा, इतना होने के बावजूद भी कोई ट्रेनिंग का कोर्स खोल दिया जाए आज ही है कि साहब टीचर कैसे होंगे, टीचर का, और सब तैयार है मटेरियल। अरे नहीं मिल रहा है, हिंदी से तर्जुमा कर लो उर्दू में, सब किताबें तो मौजूद है ना, वहाँ से तर्जुमा कर ले, वो भी नहीं है। लिहाजा अपने बारे में हमको और ये भी बता दें, हर आदमी को खुद कुआं खोदना है और पानी पीना है। छोड़ दें दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं, लखनऊ वाले हमारे लिए क्या, आप अपने लिए बताइए क्या कर रहे हैं। जब तक ये प्लानिंग नहीं होगी तब तक मामला नहीं बदलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।